अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। 5 फरवरी 2025 ये वो दिन है जिसको हम यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मना रहे हैं। हर साल पाकिस्तान में ये दिन कश्मीर के लिए यकजहती के इजहार के दिन के तौर पर मनाया जाता है। स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, हुकूमतें हों, हुक्मरान कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान में किसी फौजी आमिर की हुकूमत हो या कोई सिविलियन हुकूमत हो, बयानात दिए जाते हैं। ये वो दिन है जिस दिन हमने कश्मीर को ये बताना है, कश्मीर के लोगों को ये बताना है कि हम आपके साथ खड़े हैं। और वो जो तकसीम के वक्त हमारा हक गस्ब किया गया था, गलत तरीके से बर्रे सगीर पाक हिंद की तकसीम की गई थी, उसके हवाले से अपने अमली इकदाम करते हुए नजर आए। लेकिन एक मुनकसिम पाकिस्तान, एक गैर मुस्तहकम पाकिस्तान, एक वो पाकिस्तान जिसको खुद यकजहती की ज़रूरत है, वो किस तरीके से कश्मीर के साथ इजहार यकजहती कर सकता है? क्या ही अच्छा होता। आज आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान उन्होंने कहा कि कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ी, 10 मजीद लड़ना पड़ी तो वो भी लड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान आया कि 5 फरवरी ये याद दिलाता है कि 5 अगस्त के इकदाम से कश्मीर जो है उसको गस्ब नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आप देखते हैं कि हमारी अपोजिशन जमातें अगरचे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इस तमाम मामले में अपने सियासी हकूक के लिए इस वक्त जिद्दोजहद कर रही हैं जिनको वो करार देती हैं, लेकिन कम से कम 5 फरवरी का वो दिन आज भी हम ये डिस्कस ज़रूर करेंगे साथ में जब हम कश्मीर की बात करेंगे कि तमाम जो अपोजिशन इत्तहादी जमातें हैं, लगभग तमाम वो ग्रोह या जमातें, उन्होंने यक ज़बान होकर पहली मरतबा नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जो इंतखाबात हुए थे साल 2024 8 फरवरी को, वो इंतखाबात में मैंडेट जो है वो इन जमातों का चुरा लिया गया। लिहाजा ये आवाज़ अपोजिशन की तरफ से गुज़श्ता रात आई, इसी मामले पर बात हो रही है। क्या ही अच्छा होता कि पाकिस्तान की चाहे हुकूमती जमातें हैं चाहे अपोजिशन जमातें हैं, वो आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर खड़े होते, लाइन ऑफ कंट्रोल पर खड़े होकर कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती कर रहे होते। गुज़श्ता 2-3 सालों में आपने देखा कि पार्लियामेंट के इजलास बुलाए गए, मुश्तरका इजलास बुलाए गए, कौमी असम्बली का, सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया जा रहा है, खसूसी तौर पर मुख्तलिफ कवानीन लाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में आइन साजी की जा रही है और उसके लिए किस तरीके से कोरम और नंबर पूरा किया गया। बहुत सारे लोगों ने यह शिकवा शिकायत भी किया कि पार्लियामेंटेरियंस को उठा उठा कर लाया गया। क्या ही अच्छा होता कि आज पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास इस पूरा करते हुए पाकिस्तान में सियासी जमातें भी नजर आ रही होती, इदारे भी, के तमाम पार्लियामेंटेरियंस उस छत के नीचे खड़े होकर जो पाकिस्तान के नुमाइंदा या मुंतखब ऐवान है वहां पर खड़े होकर कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती कर रहे होते। मगर ये हो ना सका, ये नहीं हुआ। आज भी पाकिस्तान में जो सियासी तकसीम है वो मौजूद है। इस वक्त का जो मंजरनामा है, कश्मीर के ऊपर भी बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 10 फरवरी बड़ा ही अहम दिन है। 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होगा और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने 8 नए जजेस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनाती करनी है और उन 8 जजेस में सर फहरिस्त जो नाम है उनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का नाम भी मौजूद है। और अगर वो एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाते हैं तो फिर कौन बनेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस? बड़े वाज़ेह नजर आता है। सीनियर प्यूने जज जो लाहौर से हाल ही में आए हैं, एक नई सीनियरिटी लिस्ट भी आ चुकी है। जो इससे पहले दूसरी से 7वें नंबर तक की सीनियरिटी के जजेस थे, वो अब तीसरी से 8वें नंबर की सीनियरिटी के जजेस बन गए हैं। हुकूमत का इंतखाब क्या होगा और इस सारे मामले पर जो वकला तंजीमें और खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वो क्या प्लान कर रही है, साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को क्या करने जा रही है, इस तमाम मंजरनामे पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब रियासत अली आज़ाद, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मुझे अली गौहर बलोच साहब जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ ही देर में हमें नईम पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर लेंगे और बल्कि वो ज्वाइन कर चुके हैं नईम पंजोता साहब भी। और दरमियान में हम गुफ्तगू यकीनन कामरान मुर्सा साहब से भी करेंगे कि जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है उसकी पेशरफ्त हो गई तो क्या वाकई मौलाना फजलुर रहमान के तमाम शिकवे शिकायतें जो अपोजिशन से थे हुकूमत से तो हैं ही, क्या वो दूर हो चुके हैं और वो अब बाकायदा हिस्सा बन गए हैं अपोजिशन इत्तेहाद का? अली गौहर बलोच साहब आपसे शुरू करेंगे। जाहिर है कि आपकी जमात है जिसने बड़ा लंबा अरसा, तवील अरसा इस मुल्क पर हुक्मरानी की है और आज यौम यकजहती कश्मीर हम इस तरीके से मना रहे हैं कि पाकिस्तान में खुद भी यकजहती नजर नहीं आती, सियासी अदम इस्तेहकाम है। अपोजिशन कहती है क्योंकि आपने मैंडेट चुराया, चोरी करके बनाई हुई हुकूमत है, लिहाजा कोई इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पहले तो जाहिर है कि 5 फरवरी का दिन
پوری قوم جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کرتی ہے اپنے ان کشمیری بھائیوں سے جو عرصہ دراز سے جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں اپنی آزادی کی، اور جو سرزمین کشمیر ہے وہ ان کی قربانیوں اور ان کے لہو سے عبارت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چاہے جتنے بھی اختلافات ہوں لیکن اس کے باوجود ہم ان کشمیری بھائیوں کے ساتھ بحیثیت قوم ضرور متحد ہیں، اور ظاہر ہے ہماری افواج نے بھی اس میں قربانیاں دی، ہمارے کشمیری بزرگوں، بہنوں، ماؤں، بھائیوں نے بھی بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ روشنی کی وہ کرنیں ضرور نمودار ہوں گی جس میں انشاءاللہ تعالی کشمیر آزاد ہوگا۔ روشنی کی کرنیں تو نمودار ہوں گی۔ بلوچ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ستمبر 2024 سے اکتوبر کی 21 تاریخ تک آپ نے اپنے سینیٹرز ایم این ایز کے اسلام آباد سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی تھی کہ جناب ہم ایک لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم۔ کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ آج بھی مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کا بلا لیتے اور اپنے ایم این ایز اور سینیٹرز کو کہتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ ہمیں اس چھت کے نیچے چاہیے جو یک زبان ہو کر کشمیر کی بات کریں گے، اور تمام جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے آپ نے اس کو انوائٹ کیا ہوتا، انٹرنیشنل میڈیا کو انوائٹ کیا ہوتا، یا آپ اپوزیشن اور حکومت کا ایک ڈیلیگیشن صرف ایک دن کے لیے اختلافات بھلا کر لائن آف کنٹرول پر چلے جاتے، وہاں جا کر اظہار یکجہتی کر لیتے؟ کشمیر ڈے کے حوالے سے ظاہر ہے کہ مختلف طریقے ہیں، اور خاص طور پر یہ شروع سے روایت آئی ہے کہ کشمیر ڈے کے حوالے سے پورے پاکستان میں چھٹی کی جاتی ہے، اس دن یہاں پر ریلیاں نکالی جاتی ہیں مختلف سیاسی تنظیموں اور جماعتوں کی طرف سے، اور یہی طریقہ کار جو ہے اس کو ہی آگے کنٹینیو کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ جب اسمبلی کا سیشن آئے گا تو اس میں کوشش کی جائے گی کہ ہمیشہ پہلے بھی آتی رہی ہیں متفقہ قراردادیں آتی رہی ہیں، جب یہ لوگ حکومت میں تھے اور ہم اپوزیشن میں تھے تو کشمیر کے حق میں جب بھی اور فلسطین کے حق میں جب بھی قرارداد آتی تھی وہ متفقہ طور پر آتی تھی، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اگرچہ ان لوگوں نے ان کے دور حکومت میں مودی نے کشمیریوں کے حقوق غصب کیے، اس کو انڈیا کا حصہ بنایا، وہاں کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں، اور یہ لوگ ماں سوائے اپنے گھروں میں بیٹھ کے تقاریر کرنے کے، اور دوسری طرف مودی تھا جس نے پوری دنیا کا ٹور کیا تھا، اور خاص طور پر یہ بھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں جو یہ بات کی جاتی ہے کہ ان کی مجرمانہ خاموشی، ان کا اعتراف جرم تھا، یہ بات حقیقت ہے۔ اور جب بھی ہماری حکومت ہوئی ہے اور جب ہم نے فلسطین کی بات کی، جب ہم نے کشمیر کی بات کی، انہوں نے ہمیشہ اختلاف کیا، لیکن ان کی جب بھی حکومت آئی ہے اور انہوں نے فلسطین اور کشمیر پہ بات کی ہے تو ہم نے باحثیت اپوزیشن ان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ نہیں سر، میں اس بات کا عینی شاہد ہوں۔ کشمیر کے اوپر اجلاس پی ٹی آئی کے دور میں جب ہو رہا تھا، آپ کے لوگ نیچے کھڑے ہو کر سیاسی نعرے لگا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں تصویریں تھیں رانا ثناء اللہ کی، جو خواجہ سعد رفیق ہیں، شاہد خاقان عباسی، یہ اس وقت جیل میں تھے، آپ لوگوں نے اس اجلاس کو ڈسرپٹ کیا تھا، میں نے گیلری میں کھڑے ہو کر خود دیکھا تھا۔ بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ اس وقت، آج اپوزیشن جو ہے، کل آپ بھی اپوزیشن تھے، دیر از نو ڈفرنس، کوئی تبدیلی نہیں کیا تھا ان کے دور حکومت میں کشمیر کا سودا اور وہ اقدامات بھی آپ نے ریورس کر دیے۔ بلوچ صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس، اور جو بانی پی ٹی آئی تھے وہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر جشن منا رہے تھے امریکہ کے کامیاب دورے کا، اور اسی حکومت کے ساتھ اس وقت ٹرمپ صاحب کی حکومت تھی۔ اچھا نہیں، میں لیتا ہوں جواب۔ میں پنجوتا صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے میں آپ کی اجازت سے، ریاست آزاد صاحب آپ کی اجازت سے، میں کامران مرزا صاحب میرے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں، ان سے ذرا پوچھ لیں، گرینڈ اپوزیشن الائنس اور مل کر یک زبان ہو کر پہلی مرتبہ 8 فروری کے انتخابات کو رد کرتے ہوئے نئے انتخابات کا مطالبہ، what does that mean؟ کیا اس کے لیے صرف بیان بازی یا وہ ہوگی، یا جو ایک مشترکہ تحریک کی بات ہوتی ہے، جیسے پی ڈی ایم میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ تمام جماعتیں جلد سے جلوس ایک سٹیج پر کھڑے ہو کے قیادت تقریریں کرتی ہوئی نظر آتی تھی، اس طرف معاملات جا چکا ہے۔ کامران مرزا صاحب، what's the status؟ جی دیکھیے، کچھ بات آگے بڑھی ہے، یقیناً جو ہے نا وہ اپوزیشن آگے بڑھ رہی ہے، اسلام مشورہ بھی اس میں جاری ہے اور بات بھی کوئی آگے کی طرف چل پڑی ہے،
تو ابھی مطلب آپ اس کو مکمل نہیں کہہ سکتے، کنکلوسیو نہیں کہہ سکتے، مگر آگے کی طرف ہم بڑھے ہیں اور چند دن شاید اور اس میں لگیں گے، اور کوئی شکل، کوئی خد و خال، کوئی ادھر وے جو ہے نا وہ پتہ چلے گا کہ آگے معاملات کہاں پہ جا کے ٹھہرتے ہیں۔ اچھا مولانا فضل الرحمان نے ان ایکویوکلی جب سے یہ الیکشن ہوا ہے اس کے نتائج کے اوپر سوال تو اٹھائے رکھا، نہیں تسلیم کیا ان نتائج کو، کہا کہ اس حکومت کو، یہ حکومت جعلی ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، اس کو گھر چلے جانا چاہیے۔ یہ بیانات لگ بھگ سملر بیانات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی ہیں۔ ان بیانات سے تو حکومت نے نہیں جانا، تو پریشر ٹیکٹک کے طور پر ایک کلیکٹیو تحریک چلانے کی کوئی بات ہوئی ہے، اور ہے تو کس سٹیج پر ہے؟ میں خود اس وقت موجود نہیں تھا، میں کوئٹہ میں ہوں، اور اگر میں ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا کہ اس میں کیا مزید باتیں ہوئی ہیں، مگر ابھی تک اس نے کوئی شکل صورت اختیار کرنی ہے۔ یہ الائنس ہوگا، الائنس کے مقاصد کیا ہوں گے، الائنس کا اعلان، ابھی تک تو الائنس کا اس طرح سے کوئی اعلان نہیں ہوا، پھر اس کی کوئی تنظیم ہوگی، تنظیم کی صورت میں ہوگی، آیا یہ کوئی پرانا اتحاد ہے، اس میں کچھ ایڈیشن ہے، یا کوئی نیا اتحاد ہے، یہ سب کچھ چیزیں طے ہونی ہیں مقاصد کے ساتھ، اس کے خد و خال کے ساتھ، تو سب کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ اچھا، گیون مولانا اسٹریٹ پاور، ہم نے دیکھا پی ڈی ایم میں ان کو کمان سونپی گئی تھی، وہ مرکز میں کھڑے ہوتے تھے، اور جتنے بھی پی ڈی ایم کے جلسے تھے، لاہور، کراچی، گجرانوالا، کوئٹہ، ہر جگہ ہم نے دیکھا کہ جو ایک زیادہ جھنڈے ہمیں یا لوگوں کی پریزنس نظر آتی تھی وہ جے یو آئی ایف کے لوگ تھے۔ تو موجودہ صورتحال میں اس اپوزیشن میں کیا مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی اس کا حصہ بننے کے لیے یہ کہے گی کہ آپ ہمیں مرکزی حیثیت دیں اور ہم اس کو لیڈ کریں، اس تحریک کو؟ موجودہ صورتحال میں سب سے پہلے یہ طے ہونا ہے کہ یہ الائنس کس شکل میں ہوگا، کیا صورت ہوگی اس کی، کیا اس کے مقاصد ہوں گے، کب تک ہوگا۔ جب یہ چیزیں طے ہو جائیں گی پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے طریقہ کار طے کرنے کی باقی چیزیں جو ہے نا وہ اس سے سب آرڈینیٹ ہیں، مگر پہلی جو مین چیزیں ہیں، جو سبسٹینشل معاملات ہیں، وہ جب طے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آگے چل کے پھر باقی چیزوں کی جزیات کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو پہلے جو ہے نا پہلی توجہ جو ہے وہ اصل بات پہ، سبسٹینشل پہ، اگر وہ طے ہوتی ہیں تو پھر آگے چلیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ کامران مرزا صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ابھی خد واضح ہونا ضروری ہے، اور اس پہ ظاہر ہے کہ ملاقاتیں اور یہ سب کچھ ہوگا۔ نعیم پنجوتا صاحب وہ کہہ رہے ہیں بلوچ صاحب، علی گوہر بلوچ صاحب، کہ ہم تو ان کی حکومت میں اظہار یکجہتی کے لیے کشمیر والے معاملے پہ کوئی سیاست نہیں ہوتی تھی، ہم ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ اپوزیشن آج ہمارے ساتھ اس بنیاد کے اوپر، واحد یہ ایک نیشنل ایجنڈا ہے، چاہے کشمیر کا معاملہ ہو، فلسطین کا معاملہ ہو، اس میں کلیبریشن کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم تو ساتھ دیتے تھے، یہ نہیں دے رہے ہمارا ساتھ۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی نوازش۔ دیکھیں، کشمیر کے حوالے سے جس طرح عمران خان صاحب نے کشمیر کا مقدمہ دنیا میں لڑا، وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ آج بھی خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ آیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے فلسطین کے حوالے سے کیا بات کی۔ یہ تو ایک پراپوگنڈے ہیں نا۔ آپ نے اسرائیل کا کبھی ایجنٹ کہا، اور کبھی آپ خود ہی وہ یونیورسٹی کے اندر چلے گئے، وہاں پر آپ نے ای میل کیا، وہاں پر لابنگ کی کہ یہ تو پکا مسلمان ہے، اسے کیوں چانسلر کے لیے آپ کوالیفائی قرار دے رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آپ دیگر چیزیں بھی دیکھ لیں کہ جو آج ان کے ترجمان بنے بیٹھے ہیں، ان کی اپنی جماعت کے اندر کوئی یہاں پر وزیر اطلاعات لگا ہوا ہے پنجاب کے اندر، وہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کی ویڈیوز کو پرانی پڑی ہیں کہ یہ جناب ان کا بالکل راہ کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ تو ادھر سے آپریٹ ہوتے ہیں، تو یہ تو ادھر کی بات کرتے ہیں، یہ تو انڈیا کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے بہتان ہیں۔ کبھی یہ پیپلز پارٹی کے خلاف لگاتے ہیں، آج کل کیونکہ ان کی دونوں کی وہ جو ٹون ہے نا، وہ ایک ہے، دھن ایک ہے، ساز ایک ہیں، اور بس گلوکار وہ مختلف بدلتے رہتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ بیسیکلی ہمارے اندر جو ہے وہ کون حکومت چلا رہا ہے۔ ویسے تو سامنے انہوں نے شہباز شریف کو کیا ہوا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کو اپنا نہیں پتا کہ میرے پاس اختیار ہے۔ محسن نقوی کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کا بھی آپ کو رول پتا ہے۔ شہباز شریف نے آج اتنا سٹرونگ بیان دیا ہے، آپ نے سنا نہیں؟ جی، شہباز شریف صاحب نے آج بڑا سٹرونگ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ 5 فروری یاد دلاتا ہے کہ کشمیر 5 اگست جیسے اقدامات سے بھارت کا حصہ نہیں بن سکتا، وہ اور کیا کرے؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ آج دی ہے، ان سے ذرا پوچھئے کہ یہ سٹیٹمنٹ آپ کو کدھر سے آئی ہے۔
انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ سٹیٹمنٹ جو میں دے رہا ہوں اس کے اندر لکھا کیا ہے. وہ تو رٹی رٹائے ان کے پاس چیزیں آتی ہیں، رٹے رٹائے ان کے پاس وہ سارے معاملات آتے ہیں اور وہ آگے بول دیتے ہیں. جتنے لاز انہوں نے بنائے ہیں، جتنی ترمیم انہوں نے کی ہیں، کوئی ایک ان کا وزیر جو پیش کرنے والا ہی ہو، کوئی مشیر پیش کرنے والا ہو، کوئی بندہ ہو، اس سے ذرا پوچھ لیجئے کہ کیا نکات ہیں. انہیں خود نہیں پتا ہوتا، کیونکہ جب آپ ایک فریب والے طریقے سے آئے ہوتے ہیں نا، دھاندلی اور چوری والے طریقے سے، تو پھر آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی، آپ کی نہیں استطاعت ہوتی کہ آپ کوئی فیصلے لے سکیں، اسٹرانگ فیصلے لے سکیں. پھر آپ ایک ڈمی وہ ہوتا ہے نا، سامنے ایک ریپرزینٹیٹو بٹھا دی جاتے ہیں کہ جو آپ کو آئے گا وہ آپ لکھا لکھا آگے کر دیجیے گا. دیکھیں پاکستان اس وقت معاشی طور پر جس جگہ پر کھڑا ہے، جس جگہ پر انہوں نے پہنچا دیا، ان 2 سالوں کے اندر 18 لاکھ سے زیادہ لوگ ہمارے پاکستان سے باہر جا چکے ہیں. اگر ایک بندے کے اوپر آپ خرچہ لگائیں نا تو وہ 20 لاکھ، کم سے کم 20 لاکھ خرچہ وہ لگ جاتا ہے باہر جاتے ہوئے، تو وہ 14 ارب ڈالر پیسہ بنتا ہے. 1.5 ارب کے لیے یہ IMF کے پاس گئے ہوئے ہیں. تو ان کو یہ نظر نہیں آ رہا. ہاں وہ کٹورا لے کر جانا ہے، مظاہرہ کرنا ہے اور کہنا ہے جی بالکل معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، دودھ کی نہریں بہہ گئی ہیں، مہنگائی کنٹرول ہو گئی ہے. بھائی دکھائیں نا آپ نے عام آدمی کے لیے کیا کیا ہے، کیا آپ نے تبدیل، صرف ان کا فوکس صرف کیا ہے، پی ٹی صحیح. اچھا پنجوتا صاحب مجھے اس کے لیے نہیں، پنجوتا صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے. آپ میرے ساتھ ہی رہیے، علی گوہر بلوچ صاحب میرے ساتھ ہی رہیے. ریاست آزاد صاحب سے پوچھیں گے کہ جو بارز ہیں، جو وکلاء ہیں، وہ دنیا میں کہیں بھی آئین کی، قانون کی پامالی ہو رہی ہو، انسانی حقوق کا معاملہ ہو، وہ ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. 5 فروری کو ہمارے وکلاء، اس وقت ان کا فوکس یہ ہے کہ یہاں پر ہماری عدالتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ اس کا قصوروار ہم کس کو قرار دیں. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ریاست آزاد صاحب یہ بتائیں کہ دنیا بھر میں اور خاص طور پر پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ وکلاء جو ہیں وہ کہیں پر بھی آئین کی پامالی ہو، قانون کے حوالے سے خلاف ورزی ہو، انسانی حقوق کا معاملہ ہو، ایونٹس کرتے ہیں آپ لوگ، خطاب ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، اس کے اوپر سینسٹائز کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کیا غیر آئینی، کیا غیر قانونی ہو رہا ہے. 5 فروری کو بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو کورٹس ہیں، وکلاء ہیں، ان کا اس وقت فوکس ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں. تو یہ جو کشمیر کاز ہے، اس کے اوپر گفتگو نہیں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عیسیٰ ہم ہر سال ہم تو پریکٹیکلی ریلی اور اس پہ تقاریر اور جتنی ہماری ان پٹ ہوتی ہے وہ کشمیر کے حوالے سے. لاسٹ ٹائم بھی UN کے آفس تک ہم نے مارچ کیا تھا، تو ابھی ہماری بار میں بھی اس پہ پروگرامز ہوں گے. تو میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ جب تک پریکٹیکلی کچھ جدوجہد نہیں کی جاتی نا، پریکٹیکلی صرف یہ سٹیٹمنٹ سے یہ کشمیر آزاد نہیں ہوتا. یہ یاد رکھے، یہ بس ایسے ایک کاروائی ہوتی. میں تو ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا. وکلاء کا ایک پرابلم ہے ان بلٹ کہ جہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، تو چونکہ ہم وہ قوانین کو پڑھ کے نا، تو ہمارا مغز اسی طرح کا ہو جاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی باؤنڈریز اور اس کی ڈومین کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو، امپلیمنٹیشن آف لا ہو، ایکول ٹریٹمنٹ آف لا شوڈ بی گیون ٹو ایوری سٹیزن آف پاکستان. ہم اس میں بلیو کرتے ہیں، ہماری ٹریننگ ایسی ہو جاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اسلام آباد کا آپ نے ذکر کیا، یہاں پہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ. تو آج کل تو آپ اپنے ججوں کے حقوق کے لیے مہم چلا رہے ہیں. دیکھیں ہم بینچ بار کا بھی وہ ججز صاحبان ادھر ہوتے تو پھر ادھر چلے جاتے، وہاں سے پھر ادھر آ جاتے، تو ہم سمجھے ایک ہی گھر کی بات ہوتی ہے، بینچ کے اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ، تو بات ایک ہی ہوتی ہے. ان کی بھی ذمہ داری وہی ہے، آئین اور قانون کی بالادستی، اور ہماری بھی بنیادی ذمہ داری ہے آئین اور قانون کی بالادستی. اور میں بھی بطور صدر آپ کے پروگرام میں ایک بڑی کیٹیگریکلی یہ بات کرنا، میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں، بالکل سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے. میں ہمیشہ آئین کی بات کرتا ہوں، حق کی بات کرتا ہوں. وہ میرے خلاف ہے میں وہ بھی بات کرتا ہوں، وہ آپ کے خلاف ہے میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں. اب جو یہ موو چلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، یہ دیکھیں آرٹیکل 200 کے تحت گورنمنٹ کہتی کہ ہم نے تو نہیں کیا، یہ تو صدر پاکستان کا اختیار ہے. اب مجھے بتائیں، صدر پاکستان کو یہ خواب آ گیا تھا کہ وہ جو 15ویں نمبر پہ جج صاحب ہیں پنجاب میں، ان کو انہوں نے رابطہ کیا، کسی اور سے انہوں نے رابطہ کیا ہے، وہ ریکارڈ پہ لاتے، یا کسی اور ہائی کورٹ کے لیے کسی اور جج سے رابطہ کرتے کہ جی وہاں پہ بھی ہم نے لگانے، تو اس کا کوئی ریکارڈ ہے کہ آپ نے 100% ٹارگیٹڈ باتیں کی کہ وہ موصوف جج جو بلوچستان میں 14 ججز میں سے 12ویں نمبر پہ جن کو 10 دنوں میں جج بنے، آپ ان کو ادھر لے آئے. وہاں پہ 23ویں نمبر پہ سندھ پہ جو جج صاحب ہیں ان کو لے کے آئے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ دیکھیں ایک شخص
جو جج ہی لاہور ہائی کورٹ کے انڈر آیا جس نے حلف دیکھیں 194 جو آرٹیکل ہے نا عیسیٰ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب وہ جج بنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں جج لاہور ہائی کورٹ پنجاب ہائی کورٹ کا میں حلف لے رہا ہوں اور اس کے اندر مائن اور قانون کی میں وہ کروں گا. وہ جج اس ہائی کورٹ کے لیے تعینات. میں آج آپ کے شو میں آیا ہوں, میں آپ کا گیسٹ ہوں, میں گھنٹے کے لیے آیا ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس پروگرام میں آیا ہوں تو میں اینکر بن گیا ہوں یا مجھے بنا دیا جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اوکے, میں آپ کے گھر مہمان آیا ہوں 2 دن رہنے کے بعد, یا میں کسی کام کے لیے آیا ہوں, میں آپ کے گھر آتا ہوں, میں اس گھر کا مالک نہیں بن سکتا. یہ سادی عوام کو سمجھانے کے لیے بات ہے. وہاں سے جج اگر انڈر آرٹیکل 200 کسی دوسری ہائی کورٹ میں جاتا ہے اس کی 3-4 ریزنز ہیں, جس کے اوپر ایک تو 1996 سپریم کورٹ پیج نمبر 324 الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان, دوسری ججمنٹ ہے PLD 1989 کراچی 404 شرف فریدی کیس, اس پہ بڑا مشہور کیس ہے, اور لاسٹ جو انڈیا جس سے ہم نفرت کرتے ہیں ان کی ایک ججمنٹ ہے AIR 1994 اور اس کا پیج ہے 268 کہ کوئی جج اگر آپ کسی دوسری ہائی کورٹ میں لاتے ہیں تو ایک سپیسیفک پرپز کے لیے, مثلا کوئی اسپیشیلٹی آپ کو چاہیے, مثلا یہاں پہ ٹیکس کا کوئی جج نہیں ہے, آپ پریزیڈنٹ کو ریکویسٹ وربلی کہے کہ جی وہاں سے کوئی بتایا ہے نا, وہ بتایا ہے کہ یہاں پر مختلف زبانیں بولنے والے ججز لاتے ہیں. نہیں, وہ دیکھیں نا مختلف زبانیں بولنے والے ججز آلریڈی اس ہائی کورٹ کے اندر موجود ہے, ریپرزنٹیشن آلریڈی ساری موجود ہے. اب آپ ایک ایسے جج کو لائیں جو 3 مہینے سینئر ہے پیونے جج محسن اختر کیانی سے, آپ ان کو ہی کیوں لائے؟ اگر آپ کو اتنی کوئی اشد ضرورت تھی تو ان سے 1 سال یا 1.5 سال جونیئر بھی منگوا سکتے تھے. تو یہ انٹینٹ ہے. میرے ساتھ حسن ایوب صاحب جرنلسٹ ہیں, آپ جانتے ہیں, انہوں نے بیٹھ کر بتایا کہ اس کی وجہ واحد یہ ہے کہ حکومت جسٹس محسن اختر کیانی کا راستہ روکنا چاہتی ہے. تو پھر وہ کہاں گیا آرٹیکل 25, وہ کہاں گیا جو ان کی اپنی 26ویں ترمیم ہے جس کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, اس کا جو آرٹیکل 175A ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو 3 سینئر ججز کا پینل ہوگا ان میں سے چیف جسٹس لگایا جائے گا. تو جو آپ کی لیجسلیشن یا انٹینٹ ہے وہ آپ کو یہ ثابت کر رہی ہے کہ دیٹ از ود میلا فائڈی. تو جو میلا فائڈی پہ ایکٹ ہے, دیکھیں ایک جج آپ لائے اس کو محسن اختر کیانی صاحب نے سینئر بنایا اور 7 ججز کی آپ نے سینئرٹی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈسٹرب کر دی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ گھر بیٹھا ہے, اعلیٰ سڈن اس کو پتا چلتا ہے کہ تم اس گھر کے مالک نہیں ہو بھائی, یہ جو غلام رسول آیا نا یہ آپ کے گھر کا مالک ہے. یہ کامن سینس نہیں مانتی عیسیٰ. صحیح. علی گور بلوچ صاحب, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن الائنسز پر میں بعد میں آؤں گا. آپ کشمیر پہ بات ہو رہی تھی, I'll take you back. آپ نے کہا کہ جناب عمران خان اور ان کی حکومت نے سودا کر دیا اور ہم نے, آپ مجھے یہ بتائیں آج کے دن تقریروں کے علاوہ آپ کی حکومت نے کیا کیا ہے؟ آپ کے پاس 3 سال سے حکومت ہے, کون سے عملی اقدامات ہیں؟ ایک گھڑی ڈھونڈ دیں مجھے. ایک گھڑی لگائی تھی خان صاحب کے دور میں, کاؤنٹ اپ کلاک تھی وہ, اسلام آباد کا مشہور چوک ہے, ایک نجی ہوٹل ہے سرینا جہاں سے ہر ڈپلومیٹ گزرتا ہے, 5 اگست سے آنورڈ اس پہ ٹائم کاؤنٹ ہو رہا تھا, وہ آپ لوگوں نے اتروا دی. کوئی وجہ انڈیا نے کیا ریورس کر لیے تھے اپنے اقدامات جو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب اس گھڑی کی ضرورت نہیں, آپ نے تو وہ بھی اتروا لی جو 2-4 اقدامات ہوئے تھے؟ دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ ہر جمعے کو ہم زنجیر بنائیں گے, وہ ایک ہی جمعے زنجیر بنی تھی, اس کے بعد ہم نے تو نہیں دیکھی کہ انہوں نے کوئی علامتی زنجیر بھی بنائی ہو. اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا کہ جب یہ امریکہ گئے اور وہاں پر کمٹمنٹ کر کے آئے کہ بھائی مودی جو ہے وہ سر آپ اپنا گھڑی اتارنے کا, ہمیں گھڑی ڈھونڈ دیں, ہمیں بتا تو دیں, ہم اس کی زیارت کر لیں, وہ رکھی کہاں ہے اتار کے؟ وہ دیکھیں اس کے سیل نکال لیے ہیں, وہ ابھی بھی چل رہی ہے یا بند کر دی ہے؟ جس طرح سے, اگر مجھے آپ بات کرنے دیں, جس طرح سے انڈیا کے پرائم منسٹر نے اس وقت پوری دنیا کا دورہ کیا تھا, اس وقت ان کے وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی صاحب, وہ ملتان جاتے تھے اور اپنے وہ گھر میں دربار شریف کے اوپر بیٹھ کر صرف ایک اعلان کر دیتے تھے کہ بھائی ہم کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ صدر سے ملے جا کر امریکہ گئے, اس وقت پرائم منسٹر تھے یہ عمران نیازی صاحب, یہ وہاں پر کمٹمنٹ کر کے آئے کہ بھائی آپ لوگ کشمیر کو اپنا حصہ ڈکلیئر کر دیں, ہماری طرف سے آپ کو نہیں.
اور ایز اے اپوزیشن ہم وہاں پر کھپ ڈالتے رہے کہ بھائی ایز اے پرائم منسٹر آپ بھی پوری دنیا کا وزٹ کریں نا، کشمیر کا مقدمہ تو جا کر بتائیں کہ انہوں نے یہ ظلم کی زیادتی کیا ہے. لیکن پرائم منسٹر ٹس سے مس نہ ہوئے، پتہ نہیں سر آپ کے پرائم منسٹر بھی نہیں گئے نا، کیا کیا، چونکہ وہ نہیں، وہ برے تھے. چلیں آپ کی بات میں مان لیتا ہوں نا، وہ نہیں، وہ سگے نہیں تھے کشمیر کے. شہباز شریف نے کتنے فوکس وزٹ کر لیے کشمیر پر. آج کی حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ کشمیر کا مقدمہ پوری دنیا میں ہر جگہ پر جا کر ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے. اور دوسری بات مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہیں گئے نہیں. جس طرح سے یہ آئی ایم ایف کو یہ خطوط لکھتے ہیں پاکستان کے خلاف کہ ان کو قرضہ نہ دے. لندن کے اندر کوئی میئر جو ہے مسلمان، اچھا ٹھیک ہے بلوچ صاحب، اس کی جا کر یہودی بلوچ صاحب میں آپ کے مجھے پنجوتا صاحب کے پاس جانے دیں. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. واقعات پاکستان کے اندر کرتے ہیں تو ان کا تو ہر قدم ہی پاکستان کی سلامتی کے. بلوچ صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. گھڑی کا آپ نے مجھے نہیں بتایا، میں چاہتا تھا کہ میں اس گھڑی کے سامنے کھڑے ہو کے ایک ذرا تصویر اتروا لوں، تاریخی رہے. آپ اس کا ایڈریس نہیں بتایا آپ نے مجھے کہ وہ اتروا کے ضرور اتروانی چاہیے تھی. کہاں رکھی ہے؟ وہ محض ایک ڈرامہ تھا، اصل سودا تو یہ امریکہ کر کے. میں نے کہا شاید لگی رہے گی، بعد میں اتروا لیں گے. نہیں موقع ملا، آپ نے اتروا دی. پنجوتا صاحب گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا لیا، کرنا کیا آپ لوگوں نے؟ 8 فروری کو سوابی میں جلسہ کر رہے ہیں، تحریک چلانی ہے یا صرف بیانات، پریس کانفرنسز؟ اس سے تو نہیں مانیں گے، نہیں ہٹیں گے نا. بالکل جی، ہمارا جو اپوزیشن ہے اس کے ساتھ بالکل رابطہ ہوا، اور کل آپ نے دیکھا کہ ایک بیٹھک جب ہوئی اس کے بعد جو مطالبات رکھے گئے وہ بڑے واضح تھے کہ ایک تو الیکشن جو ہے وہ ملک کے اندر کروایا جائے، کیونکہ جو فراڈ الیکشن کیا گیا اور جس کے تحت یہ تمام لوگ لائے گئے فارم 47 والے، تو یہ ملک کا بیڑا غرق کرے ہیں. پوری دنیا سے کوئی بندہ پاکستان میں نہیں آ رہا کہ وہ آ کے انویسٹمنٹ کرے. ایک کہیں امریکہ کو کاروباری آدمی اس کو لے کر ہی آئے، نالاز ولاق کے انہوں نے اس سے جو ہے وہ بات چیت بھی کروائی کہ میں انویسٹمنٹ لے کے آ رہا ہوں. تو ایسے تھوڑی انویسٹمنٹ آتی ہے. انویسٹمنٹ آپ کے ملک کے اندر آتی ہے جب آپ کے ملک کے اندر قانون ہوتا ہے، لوگوں کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے کہ میں اگر پاکستان کے اندر کاروبار پنجوتا صاحب ملک کا وزیر اعظم اپنی کابینہ کے ساتھ اس کو پروٹوکول جو دیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کے بغیر 25 کروڑ کے ملک کا وزیر اعظم، ایک نیوکلیئر پوٹنٹ ملک، اس کی 25 کروڑ عوام، معدنیات سے مالا مال، سیاحتی مقامات سے مالا مال، اس کا وزیر اعظم کسی ایرے غیرے کو اس طرح بٹھا کے پروٹوکول دے گا؟ آپ کے خیال میں ہمارے وزیروں کی فوج، ظفر موج، تمام اہم وزراء بیٹھے ہوئے تھے، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کے کہ وہ اربوں ڈالر کم از کم 10 ارب ڈالر تو آ رہی ہوگی انویسٹمنٹ؟ اچھا کدھر آ رہی ہوگی؟ وہ پینی بٹیاں میں تو سوال کر رہا ہوں، میں تو یہی گمان رکھتا ہوں. اچھا اس کا جواب میں آپ سے بریک کے بعد، میں اس کا جواب پنجوتا صاحب I'm sorry we are going live and I have to take a break. بریک سے واپس آتے ہیں، اسی کا جواب لیتے ہیں after the break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پنجوتا صاحب آپ بریک سے پہلے بڑا شک کا اظہار کر رہے تھے. اب مجھے تو لگ رہا ہے کم از کم 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ تو ہوگی وہ جو وفد مل کے گیا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی یہی بات کی نا کہ وہ جو انویسٹمنٹ ہے کیا وہ پینی بٹیاں پہنچ چکی ہے یا کھیوری والی پہاڑی جڑی ہے وہ نمک علی کان دے کولو گزر رہی ہے؟ دسو نا کتنے انویسٹمنٹ؟ اچھا چلیں کمنگ ٹو دا سیریس سبجیکٹ، گور صاحب سے پوچھ لو نا وہ کیڑی جگہ انویسٹمنٹ پہنچی. وہ میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، میں ابھی جانے لگا ان کے پاس. آپ مجھے یہ بتائیں 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے، اور 10 فروری کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب تبدیلی لگتا ہے کہ بالکل ہونے والی ہے، تو یہ بھی کچھ پلان کر رہے ہیں؟ تو کیا آپ کی اور وکلاء کی کوئی کولیبریشن بھی چل رہی ہے، اور باقی اپوزیشن جماعتیں اس میں کہاں کھڑی؟ دیکھیں جی 8 فروری کے حوالے سے بالکل پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بھرپور طریقے سے احتجاج جو ہے پاکستان تحریک انصاف ریکارڈ کروائے گی اور پوری دنیا میں بتائے گی کہ 8 فروری کو کس طرح عوام کا مینڈیٹ ٹوٹا گیا، کس طرح پاکستان میں جمہوریت کے اوپر شب خون مارا گیا، کس طرح لوگوں کی امانت جو تھی اس کے اندر خیانت کی گئی، کس طرح ووٹ کو عزت دینے والے جو ہیں ووٹ چوری کرنے کے اندر ملوث پائے گئے. لیکن الیکشن ریکارڈ تو تلف ہو جائے گا نا، 1 سال پورا ہو گیا. پنجوتا صاحب 1 سال میں الیکشن ریکارڈ تلف ہو جائے گا، وہ پھر تو آپ کا جو مقدمہ ہے یہ صرف بیان میں اور ہمارے ٹاک شوز میں ہی چلے گا. دیکھیں پاکستان کا یہی المیہ ہے، ہم اسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی ہو.
علی امین سے میں تھوڑی دیر پہلے ملا تھا، کچھ لوگ بڑی باتیں کر رہے تھے کہ علی امین بڑا سپورٹ نہیں کر رہے، ابھی میں ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، تو بالکل مکمل تیاریاں ہماری سوابی کے اندر اور بھرپور طریقے سے وہ خود بھی اور تمام ہمارے رہنما وہاں پر لیڈ کریں گے. ہم یہ رول آف لا کی جنگ لڑتے رہیں گے. ایک میں چیز اس کے اندر ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ 180 ڈیز جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے الیکشن پٹیشن ڈیسائیڈ کرنے کا. 1 سال ہو گیا ہے. کیا اس کا گور صاحب یا ان کا کوئی رہنما شہباز شریف صاحب یا کوئی بھی جواب دے گا کہ وہ 180 دن کے اندر پٹیشن جو ڈیسائیڈ ہونی تھی وہ کیوں نہیں ہوئی؟ ہاں، اگر کوئی یہ اعتراض اٹھائے کہ ہم نے اس کے لیے ہائی کورٹ میں رجوع کیا تھا، ہم نے اسٹے لیا ہوا تھا، ہم نے یہ کیا ہوا تھا، ہم نے وہ کیا ہوا تھا، تو ہمیں بتا دیں کہ کس طرح سے یہ جان بوجھ کر اپنی مرضی کے ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ ترمیم کر کے لائے گئے تاکہ وہ ڈیلے کیا جائے. اور یہ سسٹم پورا ایکسپوز ہوتا ہے، ہر ایک لمحے کے اوپر ایکسپوز ہوتا ہے. اب 26ویں ترمیم کے اوپر کیسے ایکسپوز ہوئے، پیکا ایکٹ کے اوپر کیسے ایکسپوز ہوئے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز لائے گئے ہیں وہ کیسے ایکسپوز ہوئے ہیں. آپ ہر جگہ پر ان کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے ایکسپوز ہو رہے ہیں. صرف اور صرف 8 فروری کے اوپر پردہ رہے یہ اقتدار. چلیں میں بلوچ صاحب سے جواب لے لیتا ہوں. بلوچ صاحب سے میں جواب لے لیتا ہوں. آئے گا عوام کی طاقت سے آئے گا اور قانونی طریقے سے آئے گا. میں جواب لے لیتا ہوں. بلوچ صاحب بڑے ڈاڈے لوگ ہیں. 8 فروری کو الیکشن فارم 45 پہ کچھ ہو رہا ہے تو 47 آ جاتا ہے. اگر ٹریبونل والے فارم 45 مانگ لیں تو ایک نیا قانون آ جاتا ہے کہ نہیں اب ریٹائرڈ ججز کا ٹریبونل ہوگا. اگر پھر بھی معاملہ نہیں چلتا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس جج کی ڈگری جعلی ہے. کرامت جہانگیری اور جو طارق محمود جہانگیری جو مانگ رہے ہیں اپنے فارم 45، وہ اگر ہم اس کے اوپر سوال اٹھائیں گے، تنقید کریں گے، پیکا ایکٹ بھی آ گیا، پھر وہ بھی ہوگا. آپ ٹویٹ کریں گے تو ٹویٹر ہی بند ہو جائے گا. بڑے ڈاڈے لوگ ہیں جی. ہو سکتا ہے طارق صاحب نو کرامت آخر دے بھی تھانوں کو نوٹس آ جائے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس پر آئے گا. یہ سلپ آف ٹنگ تھا. بلوچ صاحب ریکارڈ تو ختم ہونے والا ہے تو پھر اب آپ ہی کا ریکارڈ چلے گا. دیکھیں بات یہ ہے کم از کم جو جن کی سیاسی پیدائش ہی جو ہے حکومت میں آنے کی 2018 کے الیکشن ہو، جو آر ٹی ایس کے ذریعے الیکشن چوری کر کے آئے تھے، اور جس کا اس سے پہلے ہی آپ کو پتا ہے جاوید ہاشمی صاحب جب ان کی پارٹی میں گئے تو انہوں نے خود بتایا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جب وہ نیچے اترے تو انہوں نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، یہ سپریم کورٹ میں کیس جائے گا، اس طرح سے دھاندلی کا پلان تیار ہوا ہے، اس طرح سے جیلوں میں بند کیا جائے گا، اس طرح سے الیکشن چوری کیا جائے گا. ویسے ہاشمی صاحب آج کل کیا کہتے ہیں وہ تو پتہ ہے نا. وہ تو موصوف گزارش تو سن لیا کرے نا. وہ موصوف تو خود کہتے تھے کہ میری اسمبلی کے اندر تو لوگوں کو بھیجا جاتا ہے. جو بندہ ہاتھ جوڑ کے ترلا کرتا ہو کہ میں پوری زندگی کی ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں باجوہ صاحب کو، خدا کے لیے میری یہ جو چوری شدہ الیکشن والی حکومت ہے اس کو چلنے دیا جائے، وہ آپ پوری دنیا کو بھاشن دیں گے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے. یہ لوگ آئینہ دکھائے، ذرا آئینہ سامنے رکھ کے اپنی ذرا شکل دیکھے کہ انہوں نے پاکستان میں اقتدار کس طرح سے حاصل کیا اور کس طرح سے الیکشن چوری کیے. یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا گفتگو کریں. اور دوسری بات یہ ہے، آج پھر یہ تو کہتے تھے ہم احتجاج کریں گے. بھائی آپ نے فائنل اینڈ لاسٹ کال کر کے دیکھ لی اور اس کے بعد پھر آپ دم دبا کے بھاگے ہیں. آپ اپنی وہ کیا کہتے ہیں بلوں میں بیٹھ کر اعلان کرتے ہیں کہ احتجاج کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. بھائی اگر آپ پرامن احتجاج کریں تو ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے، لیکن اگر آپ کینوں والی لاٹھیاں لے کر آئیں گے اور اپنے ساتھ جو ہے وہ کے پی کے حکومت کے وہ جو آنسو گیس کے شیل ہیں وہ ساتھ اٹھا کر لے کر آئیں گے تو پھر آپ کو روکا بھی جائے گا. ریاست روکنا تو جانتی ہے، علاج تو ہے ریاست. وہ ریاست صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں جو 9 مئی کے واقعات کریں ان دہشت گردوں کا علاج، جو 26 مئی جو بار بار مرکز کے اوپر یلغار کریں ان دہشت گردوں کا علاج ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پرامن احتجاج کرنے والوں کو تو ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن شر پسندی اچھا ٹھیک ہے. بلوچ صاحب وقت کم ہے، میں نے ریاست صاحب کو بھی ٹائم دینا ہے. بس آخری میں آپ کو ایک ضرور کامنٹ دے دوں. آپ نے کہا کہ انہوں نے بالکل ایکسیپٹ کیا کہ ان کے لوگ جو ہے وہ پورے کرتے تھے، لائے جاتے تھے ادارے کوئی لوگ، لیکن اس وقت بھی ہم نے کسی کو ویل چیئر کے اوپر ڈائلسس والے پیشنٹ کو نہیں لایا جاتا دیکھا. جو ہم نے ابھی
یہ 3-4 مہینے پہلے یادداشتیں سب کی قائم رہیں, اللہ سب کی یادداشتیں قائم رکھیں, یہ بھی ہم نے دیکھا. ویل چیئر پہ آپ کے کالیگز کو لایا گیا. ریاست آزاد صاحب 10 فروری اور اس سے پہلے آپ لوگوں کا کیا بیسیکلی پلان ہے؟ اگر کوئی پارلیمان کا ممبر بیمار ہے اور وہ اسمبلی کے اندر آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو داد دیتے ہیں کیونکہ ان کی پریس کانفرنس دیکھی تھی ہم نے, وہ اس کا حق ہے, وہ اس کا قانونی اور آئینی حق ہے, صحیح ہے, صحیح ہو گیا, کمٹمنٹ ہے اپنی پارٹی کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں صحیح ہو گیا, وقت کم ہے. ریاست آزاد صاحب جس کا سر ہماری بار کونسل نے آل پاکستان لائر کنونشن کے اندر میں کہتا ہوں کہ وہ کال دی. بیماری کی حالت میں بھی اپنا آئینی حق سر میں سوال ہم آگے بڑھ چکے ہیں. ریاست آزاد صاحب کوئکلی, ہم نے ہماری بار کونسل اسلام آباد بار کونسل نے اور ڈسٹرکٹ بار اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آل پاکستان لائرز جتنے بھی ہیں ان کو دعوت دی ہے کہ 10 تاریخ کو کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ سپریم کورٹ کے باہر اکٹھے ہوں گے, احتجاج کریں گے, پروٹیسٹ کریں گے اور 8:30 وہاں پہ لوگ پہنچنا شروع ہو جائیں گے. وہ ایک تو ہماری ڈیمانڈ یہ کہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے جس کے ذریعے سپریم کورٹ کو پیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو ہمارا مطالبہ ہے کہ جی فل کورٹ سنیں. ہمارا مطالبہ ہے جو آج کی تاریخ میں 17 ججز بیٹھیں یا 16 وہ سنیں, اگر وہ بلوا کے وہ کرتے ہیں تو اس کو ڈیفرمنٹ کے لیے ہم نے وہ کال دی. صحیح, وقت ختم ہو گیا. ریاست آزاد صاحب, نعیم پنجوتا صاحب, علی گوہر بلوچ, بہت بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.